अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बर से ख़बर में खुश आमदेद। मैं इफ्तिख़ार शराजी। नाज़रीन, अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर गोया के डेडलॉक अभी तक बरकरार है। अगरचे बैक डोर के ज़रिए बहुत कुछ मैसेजिंग पैगाम रसानी हो रही है, लेकिन अभी तक ये गोया कि इंडिया दोनों जानिब से नहीं दिया जा रहा कि डायलॉग टेबल दोबारा सजने जा रही है और फ़रीक़ैन वहाँ पे बैठ के मुज़ाकरात के ज़रिए मसले को हल करेंगे। अगरचे अमेरिका के सदर भी ये कह रहे हैं कि ईरान के साथ गुफ्तगू हो रही है। इस दौरान ईरान की जानिब से भी ये कहा गया कि 14 नुकात पर मुश्तमिल एक नई तजवीज़ अमेरिका को दे दी गई है और ईरान चाहता है कि इस मसले को गुफ्तगू के ज़रिए हल किया जाए। लेकिन इस दौरान आलमी मईशत के ऊपर अभी तक मनफी असरात मुसलसल मुरतब हो रहे हैं, दुनिया परेशान है और यहाँ तक कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल भी अब ये कह रहे हैं कि अगर ये बहरान तवील होता है तो दुनिया में ग़िज़ाई किल्लत का बहरान भी आएगा और करोड़ों अफराद गोया के खुराक से महरूम हो सकते हैं। तो नाज़रीन, डेडलॉक कहाँ पे है, वो कौन से नुक्ते हैं कि जिनके ऊपर इत्तफ़ाक़ नहीं हो पा रहा, ईरान क्या डील ऑफ़र कर रहा है और वो डील अमेरिका के लिए काबिल कबूल क्यों नहीं है। तो हमने चाहा आज भी वाशिंगटन से और साथ में तेहरान जर्नलिस्ट को एंगेज किया जाए, उनसे पूछा जाए कि इस वक्त जो वहाँ पे सूरत हाल है वो क्या है और क्या लग रहा है कि आगे गोया के मामलात मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे या जो कुछ ख़दशात हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर एक मैदान जंग सज जाए और फिर जो पूरा ख़ित्ता है और उसको लेके फिर पूरी दुनिया डिस्टेबलाइज़ हो जाए। तो हमारे साथ मौजूद है तेहरान से तजियाकार हैं राशिद नकवी साहब। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। और हमें अमेरिका से ज्वाइन किया है मारूफ सहाफ़ी तजियाकार आसिफ अली भट्टी ने। तो गुफ्तगू का आगाज़ मैं राशिद साहब आप ही से करूँगा। इनफैक्ट कहा यह जा रहा है कि 14 नुकाती एक तजावीज़ या फार्मूला हम कहें कि ईरान की जानिब से पेश किया गया है, तो आपकी बार उसमें क्या ऐसा बदलाव है और तेहरान क्यों ये समझता है कि ये तजावीज़ अमेरिका के लिए काबिल कबूल होंगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो 9 तजावीज़ आई अमेरिका की तरफ से, अलबत्ता इसमें भी पाकिस्तान की कोशिशों को सराहना चाहिए। उनकी कोशिशों से एक दफ़ा तो खामोशी हो गई थी, लेकिन पाकिस्तान ने दोबारा इनिशिएटिव लिया और उसको दोबारा, जिसे कहते हैं, मुज़ाकरात का एक बैकडोर चैनल बड़ी तेज़ी से फिर उसको फ़ाल किया पाकिस्तान ने। तो 9 तजावीज़ अमेरिका की तरफ से आई और 12 माफ़ कीजिएगा 14 जो है वो फिर ईरान की तरफ से पाकिस्तान को दी गई और उस पे अभी सूरत हाल जो है वो आपके सामने है कि उस पे बात चल रही है। लेकिन जो ईरान का एक बड़ा मजबूत मौक़िफ़ है, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी कोशिशों से सीज़ फायर तो करवाया, लेकिन ये सीज़ फायर हुआ नहीं है, बल्कि अभी भी जंग जारी है। यानी ये ईरान का मौक़िफ़ ये है कि अभी भी समंदरी अच्छा। नाकाबंदी की सूरत में जंग जारी है, उधर से लुबनान पर इसराइल के हमलों की सूरत में जारी है। तो सीज़ फायर तो हुआ ही नहीं है। ये तो जंगबंदी की कौन-सी मसले, एक बड़ी एक कमज़ोर सी सूरत हाल है। तो इस तनाज़ुर में ये जो 14 निकात अभी पेश किए गए हैं, उसके अंदर इस पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया है कि पहले जंगबंदी को जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पे किया जाए और उसके अंदर ये जो खामियां रह रही हैं या जो खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, इन पे कंट्रोल किया जाए। और उस उन्वान से फिर 3 मरहलों की बातें जो है ईरान के हलकों में चल रही हैं कि पहले मरले में जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पे जंगबंदी और उसके साथ आबनाए हुर्मुज़ पे और जो इस वक्त समुद्री नाकाबंदी है उसका खात्मा है, ये पहला मरला है। और दूसरे मरले में फिर ईरान के अच्छा। एटमी प्रोग्राम के उन्वान से जो है उसको ज़ेरे बहस लाया जाए और तीसरे मरले में फिर सैंक्शंस का खात्मा और ये जो बाकी चीज़ें हैं। तो इसके अंदर देखें, जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने जो दौरा किया ना, इन 3 चीज़ों को सामने रख के किया था। इस्लामाबाद में जो गए तो वो पहले सही। मरहले के लिए उन्होंने वहाँ पे उनको आमादा किया। ओमान में गए तो एटमी मसले पे मुज़ाकरात के लिए रास्ता हमवार करने की उन्होंने कोशिश की। और जो वो रशिया गए तो वो सही। बुनियादी तौर पे वो सैंक्शंस के उन्वान से जो रशिया और चाइना मिलके उसके साथ कर सकते हैं। तो ईरान की तरफ से तो ये इस तरह को इसको सही। 3 हिस्सों में गोया तक़सीम किया जा रहा है। अब अमेरिकी सदर तो आप हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि वो इतने पैंतरे बदलते हैं कि पता ही नहीं चलता कि वो जंग से पहले वाली सूरत-ए-हाल पे हैं या अभी तक उन्होंने, वो तो कहते हैं पता नहीं मैंने किया हुआ है समुद्री नाकाबंदी, उधर वो कहते हैं कि 3 दिन के अंदर जो है वो ईरान के जितने तेल के कुएँ हैं वो खुश्क हो जाएँगे। अभी तो 5-6 दिन गुज़र गए हैं, अभी तक तो तारी जा हैं, खुश्क नहीं है।
تو اب کیا کہا جائے؟ یعنی اس طرح کی صورتحال میں عمومی تجزیہ تو یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو میدان جنگ میں ہار چکے ہیں، وہ مذاکرات میں جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلف کے ماہر ہیں، وہ گیملنگ کے ماہر ہیں اور ڈیل کے بھی وہ ماہر ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے. لیکن نتیجہ جو اس وقت ہے وہ جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ پیٹرول کی قیمت، آئل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور یہاں سے جو فرٹیلائزر گزرتی ہے اس کی بندش کی وجہ سے آئندہ غذائی قلت کا جو ہے مسئلہ وہ اپنی جگہ پہ ہے، اور جو یہاں سے غذائی اشیاء گلف کنٹریز کو جاتی ہیں ان کی رکاوٹ سے گلف کے اندر کیا صورتحال ہوگی. تو وہ جو فارن آپ نے جو یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کی بات کی ہے اس میں صداقت ہے کہ اگر یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو پھر نقصان ہی نقصان ہے. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، پوری دنیا اس حوالے سے بات کر رہی ہے. آصف، میں آپ کی طرف آؤں گا. انفیکٹ جیسے راشد صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ایران کے اینڈ پہ تو لگ رہا ہے گویا کہ ایک بڑی متحرک سفارتکاری بھی ہو رہی ہے. عباس اراغچی صاحب نے کئی ممالک کا دورہ بھی کیا اور اب کہا جا رہا ہے کہ یہاں تک کہ جاپان، جنوبی کوریا، ساتھ میں یورپی ممالک کے بھی گویا کہ حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں. ایون کہ گلف کنٹریز کے اندر بھی دیکھا جائے تو سعودی عرب کے ساتھ، قطر کے ساتھ ان کی گفتگو ہو رہی ہے مسلسل. بٹ امریکہ کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب 40 دن ہوئے تھے گویا کہ جنگ بندی کی طرف جانے میں بڑی اجرت دکھائی گئی. پاکستان کے پرائم منسٹر کا ٹویٹ آیا اور اس کے بعد اچانک اس کے بعد ٹرمپ صاحب کا ٹویٹ آیا اور کہہ دیا گیا کہ جی سیز فائر کو ہم نے گویا کہ وہ جو آفر ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، یا کم از کم تجویز کو ہم نے ایکسیپٹ کر لیا ہے. بٹ اس کے بعد گویا کہ جو نیگوسیشن ٹیبل سچی اور اس کے اوپر پہلا دور کہیں نہ کہیں مثبت رہا. کم از کم یہ تاثر دیا گیا کہ آپ اگلے مرحلے میں چیزیں شاید طے پا جائیں گی. لیکن اس کے بعد اسٹریٹجی ڈیفرنٹ ہے. جیسے راشد صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سیز فائر نہیں ہے، لبنان پہ حملے ہو رہے ہیں اور وہ اسٹیٹ آف ہرمز کی ناکہ بندی کے جو امریکہ ختم کرانا چاہ رہا تھا اب خود کر کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ ٹرمپ صاحب کیا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ بہرحال امریکہ کے اندر بھی انفلیشن کے فگرز اوپر جا رہے ہیں، لوگ بڑے پریشان ہیں. آج بھی میں تصاویر دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ لوگ انوکھے انداز میں احتجاج کر رہے ہیں. کوئی ٹاور پہ چڑھ رہا ہے تو کوئی برج پہ چڑھا کھڑا ہے اور وہاں پہ 80 لاکھ لوگ ویسے سڑکوں پہ نکلے. آپ کو معلوم ہے اس جنگ کو لے کے. تو کیا اسٹریٹجی ہے ٹرمپ صاحب کی، کیا چاہ رہے ہیں؟ بہت شکریہ افتخار شاہی صاحب، آپ کے مہمانوں کو سلام اور آپ کے ناظرین کو سلام. دیکھیے میرا پرسپیکٹو تھوڑا ڈفرینٹ ہے، چونکہ میں بہت قریبی طور پہ کچھ تھنک ٹینکس کے ساتھ کنورسیشن میں ہوں. میں خود اپنا تھنک ٹینک کے لحاظ سے کام بھی کر رہا ہوں. اس ساری صورتحال میں جہاں پہ پوری دنیا میں ایک بہت بڑی آپ کہہ لیں کہ جنگی صورتحال کا سامنا ہے، اور ہم اس میں نہ بھولیں کہ اس وقت جو حالت جنگ ہے وہ صرف 2 ملکوں کے درمیان نہیں ہے، یہ 3 ملکوں کے درمیان نہیں ہے. پوری دنیا اس پہ پھنس چکی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اس کے بارے میں انجسٹیفائڈ وے میں جنگ جو ہے وہ سٹارٹ کی گئی، اور اس کا لیجیٹیمیٹ وے جو ہے ابھی تک تلاش نہیں کیا جا سکا. ایون ابھی کانگریس میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صدر ٹرمپ کو 28 اپریل سے ایک نوٹس ملا ہے، اور اس کے بعد 1 مئی سے انہیں اپنی تمام ڈیٹیلز سبمٹ کرنی تھیں اور انہوں نے کروائی ہیں، اور جسٹیفیکیشن دینی ہے 60 ڈیز کے اندر کہ کیسے یہ آپ نے جنگ شروع کی، اس کی وجوہات کیا تھیں، کسی بھی ملک میں آپ کیسے جا سکتے ہیں حملہ کرنے کے لیے. تو وہ ایک الگ ایک صورتحال ان کو سامنا ہے اس کا. اچھا، میں اس کے 2 پہلو ذرا کائنڈلی بتاؤں گا. ایک تو ود ان دا کنٹری، یہاں پہ امریکہ کے اندر یہ جنگ شروع ہونے کے بعد مسلسل عوام کا پریشر ہے، سیاسی پریشر ہے، یعنی پولیٹیکل پریشر، اور ود ان دا پارٹی. یعنی کہ آپ سوچیں کہ ٹرمپ صاحب کو صرف اپنی پوزیشن کا سامنا نہیں ہے کہ ڈیموکریٹس ان کے خلاف اس وقت بات کر رہے ہیں یا اس جنگ کے خلاف بول رہے ہیں یا اس کو بند کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، بلکہ ان کی اپنی پارٹی کے اندر بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں. کئی گورنرز نے ڈس ایسوسیٹ ہونے کا اعلان کیا کہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ان پالیسیوں سے خلاف رکھتے ہیں. اور ابھی لوگوں کو لالے یہ پڑے ہوئے ہیں کہ سیاسی جو میدان سجے گا نومبر میں، مڈ ٹرم الیکشنز ہیں یہاں پہ، تو اس میں کینڈیڈیٹس کو شاید وہ ٹکٹس لینے کو تیار نہیں ہو رہے کئی میں سے، اور کئیوں کی اطلاع یہ ہے کہ وہ شاید وہ جیتے ہوئے تھے بالکل ہی، اور وہ ابھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیسے اس پارٹی کے جھنڈے تلے کھڑے ہوں. اچھا، یہ پولیٹیکل پریشر ہے، عوامی پریشر، پولیٹیکل پریشر، اور ایک انٹرنیشنل پریشر.
یہ میں نے آج سے کوئی تقریباً 2 ہفتے یا 3 ہفتے پہلے جب پہلی نیگوسیشن سٹارٹ ہوئی تھی اپریل میں، میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ جو جی سی سی کے ممالک ہیں انہوں نے یہ واضح طور پہ کہا تھا کہ اگر یہ ہرمز بند رہتا ہے تو یہ نہ صرف دنیا کے اندر توانائی کا بحران ہے، دوسرا اکنامک سچویشن کرائسس آ رہا ہے، تیسرا سب سے بدترین جو ہے غذائی بحران ہوگا۔ تو شاید اس کا نوٹس ہی جی لیا گیا یا نہیں لیا گیا، لیکن نیگوسیشنز کی ٹیبل جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں اور ابھی آپ کے مہمان بھی کر رہے تھے کہ بنیادی طور پہ پاکستان نے بہت بڑی ایفرٹ کی، پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر تھیں اور نیگوسیشن کی ٹیبل سجی۔ 50 سال بعد 2 ممالک جو کہ متحارب گروپس ہیں وہ بیٹھے، انہوں نے ایک دوسرے کی بات سنی، ایک دوسرے کی رائے سنی، ایک دوسرے کے گلے شکوے سنے، ایک دوسرے کے اوپر جو الزامات ہیں ان کا تبادلہ ہوا، پھر اس کا سلوشن کے اوپر بات ہوئی۔ یہ بہت بڑی 21 گھنٹے کی بیٹھک کی بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی۔ اچھا، اس ڈیولپمنٹ کے بعد آپ دیکھیں کہ دونوں ملکوں نے اور ایران نے ویری گڈ جسچر کہ انہوں نے بینگ اے گڈ ول جسچر انہوں نے ہرمز کو کھولنے کا اعلان کر دیا۔ اب یہ ساری صورتحال سیناریو کو ذرا شہزاد صاحب دیکھیے گا، آپ خود بڑے غور سے دیکھ بھی رہے ہیں اور آپ کے مہمان بھی، کہ اس ساری صورتحال میں جب دونوں ممالک کے لوگ اپنے اپنے ملکوں میں واپس پہنچ گئے اور انہوں نے اپنی جا کے بریفنگز دی، ڈی بریف کیا اپنی ساری صورتحال کے حوالے سے، تو ایک ڈیولپمنٹ کا ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ایک چینل چل پڑا ہے اور اب جی میری ابھی بھی رائے ہے کہ دوبارہ جنگ کی طرف جانا بہت مشکل ہوگا اور شاید یہ جنگ نہ ہو دوبارہ، لیکن مذاکرات کے حوالے سے صحیح چونکہ دونوں فریقین میں یہ ہے، ہٹ درمی بھی کہہ سکتے ہیں یا ایک انا کا مسئلہ آ گیا ہے کہ اب وہ ہار کوئی تسلیم نہیں کرتا۔ سر 2 محلے میں 2 لوگ بھی لڑیں تو دونوں میں سے نہیں مانتے کہ جی میں ہار گیا جی ہوں، دونوں چاہتے ہیں کہ میں فتح اپنے عوام کے جی سامنے بھی فتح میں ہو، دنیا کے سامنے بھی فتح ہو۔ لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ایران نے جو مسٹیک کی، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو دوسری ٹیبل سجنے جا رہی تھی، جہاں سے جے ڈی وینس روانہ ہو رہے تھے، ہمارے پاس اطلاعات یہ تھیں اور میں نے یہ ٹیلی جی ویژن چینلز پہ یہ بات بھی کی کہ امریکہ کی طرف سے یہ جو دونوں طرف سے کورسپونڈنس ہوئی ہے، 10 نکاتی ایک 3 صفوں کا ڈرافٹ تیار ہو گیا ہے اور اس پر اب بات چیت ہوگی اور اس کے اندر یہ سارے نقطے تھے، ایون یہاں تک کہ شاہد صاحب کئی معاملوں کے اوپر جی امریکہ نے ایگری کر لیا تھا ان پرنسپل، جس میں یہ جو بنیادی نکات ہیں، جس میں اگر ایران جو ہے اپنے ایٹمی اسے دستبردار ہوتا ہے پروگرام سے، اور جو آپ کی یورینیم افزودگی کی جو 900 پاؤنڈ کے قریب پڑی ہوئی ہے افزودہ شدہ یورینیم، اس کو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے نگرانی میں دینے کے ساتھ ہی میں جو کچھ $30 بلین پڑے ہوئے ایسٹس پڑے ہوئے ہیں امریکہ کے اندر، ان کو ریلیز کرنے کے ساتھ ہی میں دوبارہ حملہ نہ کرنے کے حوالے سے جو ایک ایران نے ڈیمانڈ رکھی تھی کہ اس کی گارنٹی اور وارنٹی چاہیے ہے۔ پھر کچھ ممالک بھی تیار تھے، جب آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے وزیر اعظم سعودی عربیہ گئے صحیح اور ترکی گئے اور مختلف ملکوں میں گئے، اور ساتھ ہی میں جو آرمی چیف نے ایران کا دورہ کیا اور پھر دوسرے ممالک کے سربراہان سے رابطہ کیا، تو ایک بیٹھک صحیح نہیں جا رہی تھی، لیکن ایران نے اس وقت مجھے لگتا ہے دوستوں کے کہنے پہ، میں نام نہیں لیتا، کچھ دوستوں کے کہنے پہ اپنی تھوڑا سا وہ دکھایا کہ میں تو تم سے بات چیت نہیں کروں گا۔ وہاں سے کہانی جو ہے نا وہ تھوڑی چینج ہوئی ہے، اور اس کے بعد وہ کہانی جو بدلی ہے اس کی کوئی وجہ نہیں بتائی ایران نے کوئی وجہ نہیں اس کی بتائی، اور پھر وہ ہوا کہ ٹرمپ جو ہے وہ آپ جیسے لفظ استعمال کر رہے تھے آپ کے مہمان کہ جی وہ بڑے پلیئر ہیں، 80 سال سے بزنس مین ہیں اور ان کے غیر روایتی قسم کے سیاستدان ہیں، غیر روایتی قسم کے حکمران ہیں، انہوں نے اس بات کو دوسرے انداز میں لیا اور انہوں نے بلاکٹ کر دیا اور ان کے ویسلز پکڑ لیے ایران کے، اور ساتھ ہی میں یہ بھی کہہ دیا کہ اب میری باری ہے، اب میں ویسے کروں گا جیسے ایران نے دنیا کا نعت کا بند کیا ہے اور میں جو ہے ایران کا بند کر دوں گا، اور اب ایران کو احساس جو بار بار بھیج رہے ہیں، اب نیا ڈرافٹ بھیجا ہے 14 نکات کا کہ ٹرمپ اس پہ غور بھی کریں، یہ ہمارے پاس انفارمیشن ہے۔ یہ ایران کی میں سمجھتا ہوں کہ شاید کچھ زیادہ اچھی اسٹریٹجی نہیں تھی، اور اس کی وجہ سے اب ایران بحران کا شکار کی طرف جا رہا ہے، جو کہ بہت شدت سے ہوگا۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آئیں گے، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید۔ راشد صاحب بڑا انٹرسٹنگ نکتہ اٹھا کہ گویا کہ کچھ دوستوں کا انپٹ تھا کہ نہیں، گویا کہ اگر ایگری کر بھی گیا ہے بہت سارے معاملات پہ امریکہ، لیکن یہ کوئی اچھی ڈیل نہیں ہوگی، اور اب اس کے نتیجے میں پھر ایران کی ناکہ بندی اور یقینی طور پہ اس کا امپیکٹ، یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ کتنا اس کا گہرا امپیکٹ ہے عوام کے اوپر، وہاں پہ سپلائز چیزوں کی کیا چیزیں اب بھی دستیاب ہیں کہ نہیں، وہاں پہ بھی ایشوز پیدا ہو گئے ہیں، اور مور امپورٹنٹلی اب آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ٹائم گزر گیا، ایک اچھی ڈیل مل رہی تھی، ایران نے نہیں لی، اب مسلسل گویا کہ تجاویز بھجوائی جا رہی ہیں لیکن واشنگٹن کی جانب سے کوئی
مثبت اور واضح میسیجز نہیں آ رہے واپسی میں؟ میرے خیال میں تھوڑا سا بھٹی صاحب ٹائمنگ بھی دیکھ لیں اور بیانات کو بھی دیکھ لیں کہ جب آرمی چیف یہاں پہ آئے اور انہوں نے جو باتیں کی اور اس کے نتیجے میں جب عباس راکچی نے اپنائے ہرمز کھولنے کی بات کی نا، جب ان کا ٹویٹ آ گیا تو اس کے فوراً بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے سمندری ناکہ بندی کی بات کی. یعنی یہاں سے اختلاف یہاں سے شروع ہوا، نہیں کہ جو بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں وہ دوسری انداز سے دیکھ رہے ہیں. مشکل کہاں سے شروع ہوئی؟ ایران کا دباؤ تھا اسلام آباد کے پہلے مذاکرات میں بھی کہ دو چیزوں کو تو کم از کم آپ نے طے کیا ہوا ہے، مانا ہوا ہے، لبنان کے عنوان سے اور ایسٹس کے عنوان سے. چلیں ایسٹس کے عنوان سے تو پھر بھی کسی حد تک انہوں نے نرمی دکھائی، لیکن لبنان کے عنوان سے اور خود پاکستان کے پرائم منسٹر نے نام لے کے کہا کہ پیشگی شرائط میں سیز فائر میں لبنان کا نام بھی شامل تھا. نہ صرف لبنان بلکہ دوسرے ممالک، دوسرے بھی جو مزاحمتی بلاک کے تھے، لیکن لبنان کا تو باقاعدہ نام لیا گیا تھا. لہٰذا اختلاف یہاں سے ہوا، نہ کہ ایران نے کسی آفر کو ٹھکرایا ہے یا وہ کیا ہے. جو ہی انہوں نے ناکہ بندی کی تو پورا جسے کہتے ہیں نا منظر نامہ تبدیل ہو گیا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب ڈونلڈ ٹرمپ کے تند و تیز بیانات آئے اور ان کے جو ٹویٹ آئے تو اس سے ایران کے اندر یہ تاثر پیدا ہوا کہ ایران کو کمزور سمجھ کے اب دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ جو چیزیں وہ جنگ میں حاصل نہیں کر سکے اب ان کے لیے بہترین موقع آ گیا ہے کہ اب تو یہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اپنا ہرمز کو کھول رہے ہیں. تو اس بنیاد پہ ایران نے یہ سب کچھ کیا، اور اب بھی جو 9 تجاویز آئی ہیں وہ امریکہ کی طرف سے پہلے آئی ہیں اور 14 ان کی طرف سے دوبارہ گئی ہیں. یعنی ایران اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اس جنگ کو لمبا کھینچ سکتا ہے. اور یہ جو اس سے جو دباؤ بڑھ رہا ہے سمندری ناکہ بندی کا، اس پہ تو میں ایک تفصیلی بات کر سکتا ہوں کہ اس کا نقصان ایران کو کتنا ہے اور دنیا کو کتنا ہے، اور خود ڈونلڈ ٹرمپ کتنے اس میں الجھے ہوئے ہیں. یعنی یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ سمجھا تھا کہ وہ اس سمندری ناکہ بندی سے، دیکھیں نا خود ان کا اپنا بیان ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ 3 دن کے اندر جو ہے وہ ان کے آئل کے جو ویلز ہیں، کنویں وہ خشک ہو جائیں گے، جبکہ یہاں پہ تو پلاننگ پہلے ہی 6 مہینے کی گئی تھی ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹر بند ہو جائے اور اس سے آگ اگلنا بند ہو جائے تب جا کے مسائل حل ہوں گے. نیچے سطح پہ مسائل حل ہوتے ہیں اور آخر میں ان کا کوئی نہ کوئی ایسا ٹویٹ آ جاتا ہے، ان کا کوئی ایسا بیان آ جاتا ہے کہ وہ جو سفارتکار جتنی محنت کرتے ہیں ان پہ وہ پانی پھیر کے رکھ دیتے ہیں. تو اس وقت ان کی ذہنیت اور ان کے اس طرز فکر کو بدلنے کی ضرورت ہے. وہ صرف اپنا اس وقت ذاتی ایک جسے کہتے ہیں ذاتی طور پہ اپنے آپ کو ایک فاتح کے طور پہ پیش کرنا چاہتے ہیں. بھئی یہ ایک حقیقت ہے کہ اب نہیں ہو سکتا، آپ اپنے آپ کو اس وقت فاتح کے طور پہ نہیں پیش کر سکتے. ہاں اگر ایک آپ اچھی ڈیل کر کے دنیا پہ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم سپر پاور نے اس مسئلے کو بہت اچھی طریقے سے حل کر لیا ہے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا میں امریکی پرچم لے کے گھومیں گے اور پھیلیں گے اور کہیں گے جی ہم جیت گئے، تو ایران اس کے لیے ابھی تیار نہیں ہے کم از کم. اور اس کے لیے یہ جو سمندری ناکہ بندی ہے کوئی بڑا ایشو نہیں ہے، اس نے متبادل ساری چیزیں طے کر لی ہیں. اور ایک ہفتے کے اندر آپ نے بہت ساری موومنٹس دیکھی ہوں گی کہ انہوں نے کس انداز سے کیا کیا چیزیں کی ہیں. میرے پاس فیکٹس اینڈ فگر ہیں کہ جو میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ جو آئل کی پروڈکشن کتنی ہے، کتنا جو ہے وہ ڈومیسٹک یوز ہے، ان کے سٹوریج کے لیے کیا کیا ان کے انتظامات موجود ہیں، کتنے انہوں نے متبادل روٹس جو ہے نا وہ لے لی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملک کے اندر انہوں نے جو ایک ہم آہنگی پیدا کر لی ہے اس مسئلے میں. اور عوام دیکھیں اب بھی امریکی عوام ڈونلڈ ٹرمپ کو جنگ سے روک رہے ہیں، اور ایرانی عوام اپنی حکومت کو کہتے ہیں کہ ڈٹ جائیں، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، اپنے مفادات پہ سودا نہ کریں. تو اس صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک سپر پاور کے عنوان سے اور اپنے اتحادیوں کا خیال دیکھیں. اب آپ نے بھی اشارہ کیا ہے اس وقت ایران کے فارن منسٹر میں گن رہا تھا تقریباً 17 سے 18 فارن منسٹر سے ان کی اس 3-4 دنوں میں ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ہر طرف سے ان کو مثبت پیغام ملا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے جو مطالبات ہیں وہ بالکل انٹرنیشنل رولز کے اندر بھی ہیں، اور جو صورتحال ہے اس کو بھی جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ساری کی ساری گیم جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اور ان کی وہ زائنسٹ لابی پہ آئی ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ فرسٹ اسرائیل اور فرسٹ زائنسٹ لابی کو اگر کرتے ہیں تو پھر اور مسئلہ ہے. اگر وہ فرسٹ امریکہ، فرسٹ انسانیت، فرسٹ امن، فرسٹ سلو کی بات کریں گے تو شاید صورتحال بہتر ہو جائے گی. بہتر ہو. لاسٹلی کیونکہ بڑی صاحب ٹائم میرے پاس بہت کم ہے تو میں چاہوں گا کہ کوئکلی آپ 1-1.5 منٹ میں سم اپ کریں کہ اگر وہ کانگریس کو مطمئن بھی نہیں کر پا رہے، پبلک اوپینین بھی ٹرمپ صاحب کے خلاف ہے،
اور ظاہر سی بات ہے جس طرح راشد صاحب نے کہا کہ یہ پابندیاں، یہ ناکہ بندی ایران کو زیادہ پرابلم میں نہیں ڈال رہی، ان کی تو 6-8 ماہ کی منصوبہ بندی تھی. تو سر آپ کو لگتا نہیں کہ الٹیمیٹلی تو پھر ڈائلاگ کی طرف ہی آنا پڑے گا، وار بھی آپشن نہیں ہے، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے 25-30 ارب ڈالر لگ چکے ہیں اور وہ سارا ویسٹ ہوا ہے، کوئی مقصد ایک بھی حاصل نہیں کیا جا سکا اس جنگ سے. بات بہت درست ہے شاہ صاحب، لیکن اس میں دو بڑے امپورٹنٹ نکات ہیں. ایک تو جیسے فرمایا انہوں نے کہ لبنان جنگ، آپ دیکھیں کہ یہ نیگوسیشنز کے دوران ہی جب ایران کی طرف سے یہ پوائنٹ آیا تھا، تو آپ دیکھیں کہ فوری طور پہ جنگ بندی پاکستانی پرائم منسٹر کے کہنے پہ ایک ٹویٹ کیا گیا ٹرمپ کی طرف سے کہ جنگ بندی 10 دن کی کروا دی گئی ہے، اور اس کے بعد نیگوسیشن کا سلسلہ سٹارٹ ہوا. اب جہاں تک معاملہ ہے لبنان اور یعنی ظاہر ہے جو ایران کی ڈیمانڈ ہے وہ تو پوری ہوگی کسی حد تک، اور اس کو نیگوسیشنز کے ذریعے جو ہے وہ جنگ کو ختم کرنے کے حوالے سے ان کے دونوں پرائم منسٹرز کو بھی بلا رکھا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے. لیکن ہم یہاں پہ یہ بات کرنا چاہیں گے کہ دیکھیں یہ جنگ بندی اصولی طور پہ تو دونوں ملکوں کو اس وقت نہیں پوری دنیا کے لیے بڑی ضروری ہو چکی ہے. یہ جنگ اس کو آگے بڑھانا شاید کسی کے مفاد میں نہیں ہے. اب اس کے لیے انا پرستی سے نکلنا یہ ایک بہت بڑا فیکٹر بن چکا ہے. ایران کے اوپر بھی پریشر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، عوام کو مہنگائی کا سامنا ہے، بے شک اس کی جتنی مرضی جسٹیفیکیشن دے دی جائیں، جتنا مرضی یہ بات کر دی جائے، لیکن ظاہر ہے جو حالات وہاں پہ بن رہے ہیں اس میں انفارمیشن جو ہے مختلف ذرائع سے آ رہی ہے کہ وہاں پہ ایک پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے. لیکن کیا جنگ ہی صرف اس کا حل ہے؟ تو یہ جنگ اس کا حل ایرانیوں کے لیے بھی نہیں ہے. اسی طرح سے امریکہ کے اندر میں نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ یہاں پر بھی عوام کا پریشر ہے، پولیٹیکل پریشر ہے، انٹرنیشنل لابیز کا پریشر ہے، اور پوری دنیا آپ دیکھیں نیٹو ساتھ میں نہیں کھڑا، یو کے ساتھ نہیں کھڑا، باقی ممالک جو ہے وہ اس کے مخالف ہیں. تو یہ امریکہ کے لیے بھی ایک تنہائی کا سامنا ہے ان کو بھی. اور اس ساری صورتحال کے اندر شاید جو دونوں طرف سے کوششیں ہیں وہ پاکستان کے ذریعے جو ہو رہی ہیں، ایک دفعہ پھر میری ذاتی رائے ہے کہ شاید آنا والا جو 1-2 ہفتے ہوں گے وہ بڑے امپورٹنٹ ہوں گے، اور اس میں میرے خیال میں ایک ڈیسائسو جو ہے نیکسٹ راؤنڈ آف ٹاکس جو ہے وہ ممکن ہے کہ دونوں ملک اس پر ایگری کر جائیں. بہت شکریہ آصف علی بھٹی، ہمارے ساتھ امریکہ سے موجود تھے، اور تہران سے راشد نقوی صاحب نے جوائن کیا. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اور بریک کے بعد افغانستان گویا کہ طالبان کا دیس، اور UN کی رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ طالبان انتظامیہ نے گویا کہ افغانستان کو دہشت گردوں کی آماج گاہ بنا دیا ہے. وہاں پہ شخصی آزادیاں نہیں ہیں، اور وہاں پہ گویا کہ دہشت گردی پنپ رہی ہے کہ جو پورے خطے کے لیے بہت بڑا خطرہ بن رہی ہے. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین افغانستان کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ پاکستان کوئی کہ نہیں کہہ رہا بلکہ دنیا کا سب سے بڑا ادارہ اقوام متحدہ بھی اب یہ کہہ رہا ہے کہ طالبان رجیم آنے کے بعد مسلسل افغانستان عدم استحکام کا شکار ہو رہا ہے، دہشت گرد تنظیموں کی آماج گاہ بن چکا ہے، اور طالبان انتظامیہ وہاں کی گویا کہ TTP جیسی تنظیموں کی پشت پناہی کر رہی ہے. صرف 2025 میں اگر فگرز دیکھیں، یہ UN کے فگرز ہیں کہ پاکستان کے اندر 600 سے زائد دہشت گردی کے حملے ہوئے، اور ان تمام حملوں کے پیچھے جو سپورٹ تھی وہ طالبان انتظامیہ کی تھی. اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ اس کے بعد جو پاکستان کی طرف سے اقدامات ہوئے، گویا کہ سرحدیں بند ہوئی، روزانہ کی بنیاد پہ $10 لاکھ کا نقصان افغانستان کو ہو رہا ہے. وہاں پہ انفلیشن کے فگرز اوپر جا رہے ہیں، لوگوں کی فی کس آمدنی کم ہو رہی ہے، اور جو وہاں پہ خواتین کی آزادی ہے بالکل سلب ہو کے رہ گئی ہے. گویا کہ تشویشناک صورتحال ایک ہے. بٹ اگین دنیا کیا اس کو اس نظر سے دیکھ بھی رہی کہ نہیں دیکھ رہی؟ ہمارے ساتھ موجود ہے معروف صحافی تجار افتخار فردوس. بہت شکریہ افتخار وقت دینے کے لیے. UN کی رپورٹ آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی، بڑی الارمنگ ہے. گویا کہ اتنے بڑے فورم سے یہ کہا جائے کہ اب وہاں جن لوگوں کو اقتدار پہ لایا گیا دوحہ اکارڈ کے نتیجے میں انہوں نے کچھ کمٹمنٹس دیں کہ وہاں پہ وہ امن بھی لے کے آئیں گے، لوگوں کی رائے کا احترام بھی ہوگا، اور پڑوسی ممالک کے خلاف افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی. گویا کہ تمام سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کیا دنیا اس کو تشویش کی نگاہ سے دیکھ بھی رہی ہے کہ نہیں دیکھ رہی، یا اس سارے عمل کے اندر پاکستان کو اکیلا چھوڑ دیا گیا کہ افغانستان کے مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے پاکستان اکیلا ہی کرے؟ راضی صاحب بہت اچھا سوال پوچھا ہے آپ نے کہ آیا پاکستان میں اس سارے معاملے میں اکیلا کھڑا ہے یا دنیا بھی اس کے ساتھ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس سارے معاملات کی ٹریجیکٹری دیکھیں اور 2021 سے شروع ہونے والا ایک عمل جس میں افغان طالبان ڈی فیکٹو رولر جو ہے وہ بن گئے، دنیا ابھی بھی ان کو تسلیم جو ہے وہ نہیں کرتی، لیکن ان کو ہٹانے کے لیے بھی کوئی ایسا اقدام نہیں کیا گیا
بلکہ ابھی بھی افغانستان کے ہیومینیٹیرین کرائسس کے لیے یا ان لوگوں کی امداد کے لیے جو پیسے آتے ہیں، بظاہر طور میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ افغانستان کے لیے، لوگوں کے لیے آ رہے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی اگر آپ ایک ملک کے رولر ہیں تو آپ کی جیب میں ہی جو ہے وہ جا رہا ہے. تو طالبان کو جو ہے وہ زندہ رکھا گیا ہے. پاکستان کے پرابلم جو ہے وہ ملٹیپل ہیں، اور افغان بارڈر جو ہے یہ ایک بڑھتا ہوا سلسلہ ہے. آپ نے وہ فورن آفس کی بریفنگ جو ہے وہ پلے کی، اس بریفنگ کے درمیان میں جو بات چیت ہوئی اس کے اندر ایک بہت کلیئرٹی ہے. ایک تو یہ کہ جو سیز فائر ہوا تھا وہ اب عید کے بعد جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور اس ٹائم پر بھی جب ہم بات چیت جو ہے وہ کر رہے ہیں، طالبان جو ہے وہ اٹیکس جو ہے انہوں نے بارڈر کے ایریاز پر جو ہے وہ جاری رکھے ہیں. لیکن پاکستان کو ایک اور مخمصہ ہے جو ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ طالبان حکومت کو اپنے لوگوں کی کوئی پرواہ بھی تو نہیں ہے، اور پاکستان کو جو ہے کیونکہ ان کو اگر ٹائٹ کرنے کے لیے جو ہے جو اقدامات کرنے پڑتے ہیں ان کا انڈائریکٹ افیکٹ جو ہے وہ افغان عوام پر بھی آتا ہے. لہٰذا وقتاً فوقتاً بارڈر بھی کھول دیا جاتا ہے، کچھ نہ کچھ ایکسیس بھی جو ہے دی جاتی ہے، کبھی کبھی ویزے بھی جو ہے وہ بلاک کر دیے جاتے ہیں. اس کی ریزن سارے یہ ہیں کہ افغان طالبان کو یہ پریشر جو ہے وہ محسوس ہو. لیکن جس طرح آپ نے مینشن کیا کہ جو ان کے پرابلمز ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے ہم دو الگ اینٹیٹیز کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. طالبان علیحدہ اور افغان جو پاپولیشن ہے وہ علیحدہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تشویشناک صورتحال ہے. لیکن گلوبلی اگر آپ دیکھیں جو اس ٹائم پر پہلے جب 2021 ہوا تو یوکرین کا ایشو جو ہے وہ شروع ہوا، پھر جب ٹیررزم جو ہے وہ بڑھتا گیا تو اس کے بعد فلسطین کا ایشو شروع ہو گیا، اور اب ایران کا مسئلہ ہے. تو گویا جو عالمی برادری ہے ان کو اپنے جو پرابلمز ہیں یا جو گلوبل ایشوز ہیں اس منظر نامے پر افغانستان کا اس ٹائم تذکرہ جو ہے وہ غائب ہے. جی وہ تذکرہ جو ہے کم سے لیکن انفیکٹ بالکل ٹھیک ہے. لیکن انفیکٹ جس طرح میں یو این رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ ملا ہیبت اللہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بطور ڈکٹیٹر وہاں پہ بیہیو کر رہے ہیں. خواتین کی آزادی گویا کہ 2024 کی فگر ہے کہ ہارڈلی 7% ہیں جن کو باہر جا کے کہیں کام کرنے کی اجازت، اس کے مقابلے میں 84% مردوں کے کہا جا رہا ہے. تعلیم کے دروازے بند ہو رہے ہیں. تو یہ ان پاپولر رجیم خود آپ تو کیونکہ افغانستان کے اندر سے جو پلس ہوتی پبلک کی وہ بھی آپ اس کو ریڈ کرتے ہیں، لگتا ہے کہ اس طرح کا رجیم زیادہ دیر تک چل پائے گا یا پھر افغانستان کے اندر سے بھی ان کے خلاف ایک اپرائزنگ شروع ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں اگر اپرائزنگ کی آپ بات کریں تو obviously وہ اپرائزنگ تو شروع ہے، اور افغانستان کے جو عام لوگ ہیں اور خصوصی طور پر بزنس مین، کیونکہ اگر آپ پریس فریڈم انڈیکس کی رپورٹ جو ہے، کیونکہ آج عالمی صحافت کا بھی دن ہے، اس میں آپ افغانستان کا نمبر جو ہے وہ دیکھ لیں، انہوں نے ساری آوازیں جو ہے وہاں پر بند کر دی ہیں. تو وہ افغانستان میں تو بات نہیں کر سکتے، لیکن ان کی جو ٹاپ ٹیئر کی جو ٹریڈز لیڈرشپ ہے جب وہ آتی ہے ان سے بات چیت ہوتی ہے، ان کو اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے. افغانستان کے اندر ایک میجر ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، اور اگر آج آپ نے جو ہے پاکستان کا ویزا وہاں کے لیے کھول دیا تو آدھے سے زیادہ پاپولیشن جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہوگی. اس کی میجر ریزنز یہی ہے کہ جو عالمی فنڈنگ ہو رہی ہے اور جس طرح کی افغانستان کی اپنی اکانومی ہے، اس میں عام لوگوں سے جب ہم بات چیت کرتے ہیں وہ بہت کلیئرلی نظر آتا ہے کہ افغان طالبان تو مضبوط ہو رہے ہیں، لیکن جو افغان پاپولیشن ہے اور افغانستان کی اپنی اسٹیٹ ہے وہ کمزور ہوتی جا رہی ہے. اور اسی لیے اس رجیم کے نیچے جو لوگ پھنپ رہے ہیں اس میں سارے یا تو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں یا وہ گلوبل جو ہے وہ ٹیررسٹ نیٹ ورکس جو دوسرے ممالک کو ہلانے کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں. گویا افغانستان کی اکانومی جو ہے وہ کبھی وار اکانومی سے باہر نکلی ہی نہیں، اور ابھی بھی اس کی یہی اثرات ہیں. بلکہ ابھی تو جو پرسوں جو ہے حامد کارزئی جو سابق صدر ہیں انہوں نے بھی جو ہے ایک بات جو ہے وہ بتائی کہ اس سال افغانستان کے اندر 20,000 جو ہیں وہ فیمیل ٹیچرز جو ہیں وہ دوبارہ غائب ہو جائیں گی اپنے سسٹم سے. یعنی وہ اب تو وہ سسٹم پہلے تو یہ تھا کہ اسکول وہ بند کر دیا یا بچوں کو جو ہے روک دیا، اب وہ آہستہ آہستہ جیسے ہی سال بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں تو وہ پورا سسٹم ہی غائب ہو رہا ہے جس کا انحصار جو ہے وہ کرنا چاہیے تھا. بلکہ ان کو ریپلیس کرنے کے لیے یا تو جہادی مدرسے جو بنائے جا رہے ہیں یا پھر ایسے سسٹم جو ہے وہ بنائے جا رہے ہیں جو شاید دوسرے ملکوں کو ڈیسٹیبلائز ہی کریں گے. افغانستان کو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگلے جو چند سال ہیں یا ماہ ہیں اس کے اندر ایک میجر پروکسی زون جو ہے وہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. بہت شکریہ افتخار فردوس، بڑی تفصیل سے بتا رہے تھے کہ اس وقت افغانستان کے اندر کیا منظرنامہ بن رہا ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد کلائمیٹ چینج پاکستان کے لیے کتنا بڑا خطرہ اور کیا حکومت وقت
اس خطرے سے نمٹنے کے لیے وہ ضروری اقدامات کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. چھوٹی سا بریک, واپس آتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. کچھ ذکر کرتے ہیں ماحولیاتی تبدیلی کا. یقینی طور پہ اس کو لے کے پوری دنیا میں چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں. کہیں پہ خشک سالی تو کہیں پہ سیلابی صورتحال, اور پاکستان بھی ان ممالک میں شامل ہے کہ جو ماحولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. اور اس وقت بھی ہم دیکھیں تو پاکستان کے نارتھ میں کہیں سیلابی صورتحال نظر آتی ہے, تو ساؤتھ میں اس وقت ہیٹ ویو چل رہی ہے. ان چیلنجز سے کیسے نمٹنا ہے اور پاکستان کی حکومت اس کے لیے کیا تیار ہے کہ نہیں, تو آج کی سیگمنٹ میں ہم نے زحمت دی ہے سید رضوان محبوب صاحب کو. آپ ممبر ہیں پاکستان کلائمیٹ چینج کونسل کے. پنجاب میں بھی آپ فارسٹ اینڈ وائلڈ لائف ٹاسک فورس کے ممبر ہیں, جبکہ اس سے پہلے سیکٹری رہے ہیں آپ وائلڈ لائف اینڈ گویا کہ فارسٹ کے پنجاب میں. بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. یہ نقطہ سر میں آپ کے سامنے رکھوں گا. انفیکٹ جو ماحولیاتی تبدیلی ہے اس کو لے کے, تو اب پچھلے دنوں میں ایون کرسا کی رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ ہمارے ہاں ایک تو پانی کے مسائل اپنی جگہ پہ ہیں, بٹ ہمارے دریا آلودہ بھی ہو رہے ہیں سر. تو ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے اب کلائمیٹ چینج کا ایشو تو آ رہا ہے, بٹ ہماری تیاریاں بھی ہیں, اور آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کی ڈائریکشن ٹھیک ہے, ہم ان مسائل سے نمٹنے کے لیے اپنے مسائل میں رہتے ہوئے کچھ کر پائیں گے؟ جی بہت شکریہ جی. آپ نے ایک بڑی مناسب اور ریلیونٹ بات سے آغاز کیا. دیکھیے پاکستان میں جو کلائمیٹ چینج کا چیلنج آپ نے خود بتا دیا کہ انفارچونیٹلی پاکستان وہ ملک ہے جو جسے کہتے ہیں کہ جتنی ہماری گلوبل کنٹریبیوشن ہے کاربن کی اس سے کہیں زیادہ ہم سفر کر رہے ہیں. وہ تو خیر ایسا ہے جس کا ہو نہیں سکتا. حکومتیں کیا کر رہی ہیں پچھلے 10 سال سے آپ دیکھیں گے کہ مختلف حکومتوں نے آ کے مثلاً پودے لگانے کے پروگرام شروع کیے. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن ہوتا یہ کہ صرف پلانٹیشن سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. ہمارے ہاں واٹر سکیرسٹی کا مسئلہ ہے جب خشک سالی آتی ہے, ہمارے ہاں فلڈنگ کا مسئلہ ہے جب, اور ہمارے ہاں گلیشیئر برسٹ کا مسئلہ ہے, اور پھر آپ نے جیسا کہ واٹر کوالٹی کا مسئلہ ہے. اب یہ اتنے کمپلیکیٹڈ مسائل ہیں کہ اگر ہم صرف یہ سمجھیں کہ ہم پودے لگا کے, جو کہ بہت ضروری ہے, میں تو خود ایک فارسٹر ہوں, اس سے اچھا کام کوئی نہیں ہے, لیکن یہ اتنا کمپلیکیٹڈ ایشو ہے کہ جب تک تمام سیکٹرز کو ساتھ لے کے آپ نہیں چلیں گے. مثلا آپ پانی کا مسئلہ دیکھ لیں. پانی کے دو مسئلے ہیں, ایک تو دریاؤں کے پانی کے اندر ہماری جتنا انڈسٹریل ایفلوئنٹ ہے وہ سارا ڈائریکٹ ڈالا جا رہا ہے, ٹریٹمنٹ ہماری انڈسٹری والے کر نہیں رہے. اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے کہ ہم پانی جو ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ کر رہے ہیں. جو ہماری, آپ کو معلوم ہے جب پاکستان بنا تو پاکستان ایک واٹر سرپلس کنٹری تھا, دنیائی کیٹیگری ہے. اس کے بعد آج کل ہم واٹر سٹریس سے ہوتے ہیں واٹر ڈیفیشنٹ کنٹری میں آگے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے, اگر اس کو سمرائز کریں, کہ جو ہمارا کلائمیٹ چینج کا چیلنج ہے اس کو حل کرنے کے لیے ملٹیپل جگہوں پہ آپ کو کام کرنا ہے. آپ کو پودے بھی لگانے ہیں, آپ کو سائل ایروژن کو بھی پہاڑوں میں روکنا ہے کہ دریاؤں میں آپ کو مٹی نہ ہے, آپ کو انڈسٹریل پولوشن کو بھی روکنا ہے, اور آپ کو واٹر پانی جو نکالتے ہیں ایکسٹریکشن اس کو ریگولیٹ کرنا ہے. اگر ہم یہ سب نہیں کریں گے, اچھا اس میں دوسرا چیلنج یہ ہے, کچھ کام ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کے کرنے کے ہیں, کچھ کام پروونشل گورنمنٹس کے, اور کچھ کام لوکل گورنمنٹس کے, اور کچھ کام ہم لوگوں کے کرنے کے ہیں. تو اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ خاصا انارمس چیلنج ہے, اور ہیونگ سیڈ دیٹ کہ گورنمنٹ کچھ کر رہی ہے, ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. صحیح. لیکن سر انفیکٹ جنگلات کی بھی اپنی اہمیت ہے, اور پاکستان اگین اس حوالے سے بھی جو ہماری پرسنٹیج ہے وہ بھی بڑی ایک مایوس کن ہے. اس ایریا میں بھی آپ کو لگتا نہیں ہے کہ حکومتوں کو ایک بڑا اگریسو اپروچ اپنانی چاہیے, بجائے یہ اپروچ اپنانے کے ابھی بھی ہمیں لگتا ہے کہ ٹمبر مافیا جو جنگلات پہلے سے موجود ہیں ان کی بے دریغ کٹائی کر رہا ہے, پھر اس کے نتیجے میں جو گویا کہ نارتھ کے اندر بارشیں آتی ہیں اس کے نتیجے میں جیسے آپ نے کہا کہ پھر دریاؤں کے اندر جو ایک بلاکیج کا ہمیں ابھی ایلیمنٹ نظر آتا ہے, اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے, اس کے لیے کیا میکنزم بنایا جائے. بٹ مور امپورٹنٹلی دنیا کے اندر تو آپ بڑی ماڈرن ایگریکلچر جس کے اندر پانی کا بڑا منیمم یوز اور پھر میکسیمم پروڈکشن لینا, بٹ وہ چیزیں بھی تو ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہی. اس میں ہم لیگ کیوں کر رہے ہیں اور اس کو کیسے ایڈریس کرنا ہے سر؟ اچھا بڑی اچھی آپ نے بات کی. پہلے میں جنگلات کی بات کر لوں گا. پاکستان کا ٹوٹل رقبہ 88.89 ملین ہیکٹیئر ہے, اس میں سے 5.2% پہ جنگلات, اور آپ یہ سنتے ہوں گے سب لوگ کہتے ہیں جی 5% جنگلات ہے, 20% ہونا چاہیے. لیکن آپ کو ایک بڑی الارمنگ بات بتاؤں ایز اے فارسٹر, یہ جو 5.2% ہے اس میں سے بھی 2% بلینک پڑا ہوا ہے,
یعنی کہ جو ہمارا کو 5% کے قریب جنگلات کا ڈیزگنیٹڈ علاقہ ہے، ایریا ہے، جس کے اوپر محکمہ جنگلات، لوکل گورنمنٹس کے ریزرو پروٹیکٹڈ، اس میں بھی آپ سمجھے تقریباً 30%، تقریباً 1.5 ملین ہیکٹیئر وہ علاقہ ہے جو خالی پڑا ہے۔ تو پہلی بات، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ہم نے جو ہمارے ایگزسٹنگ فارسٹ ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے۔ اور دوسرا جو فارسٹ کا نا 3 جگہ پہ اس کا ریلیونس آئی تھی۔ ایک تو ظاہر ہے جب جنگلات موجود ہوں گے آپ کا پورا واٹر سائیکل صحیح ہوگا، لیکن اس سے زیادہ جو گراؤنڈ واٹر ریچارج، آپ اسلام آباد کو دیکھیں، ہر سال ہم دیکھتے ہیں اربن فلڈنگ کا مسئلہ ہوتا ہے کہ پورے کے پورے سیکٹر پانی میں ڈوب جاتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو آپ کے مارگلا کے پہاڑی علاقے تھے وہاں پہ جو نالے ہم نے بلاک کر دیے، جنگلات ہم نے کاٹ دیے، تو جب بارش آتی ہے تو شدت سے آتی ہے۔ تو اب اس کا حل یہ ہے کہ گورنمنٹ کو 3 لیول پہ کام کرنا ہے۔ پہلے تو جو آپ کے پاس ڈیزگنیٹڈ ایلوکیٹڈ فارسٹ ہے اس کو پلانٹ اپ کریں۔ یہ بات آپ کبھی نہیں سنیں گے کہ جی ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جی رشیا میں، سویڈن میں، کینیڈا میں 20% جنگلات ہیں، ہم 5، بھئی اپنے 5% کو تو پورا کریں۔ دوسرا، درخت لگانا ہے کہ اب آپ دیکھیں گے ہر سال ہوتا ہے جی پودے لگانے کی اسکیمیں دکھاتے ہیں، پودے تو بچوں کی طرح ان کو کم از کم 7-8 سال آپ نے بچانا ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی نہیں یہ دیکھا ہوگا کہ جی جنگلات کی مہم میں کبھی آپ کو دکھائیں کہ یہ 3 سال پرانا فارسٹ تھا، اس کو ہم ریکوپ کر رہے ہیں۔ اب جب تک آپ درخت لگانے کے بعد 6-7 سال ان کو نہیں سنبھال لیں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ میں جب میڈیا میں جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں جناب یہاں پہ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں درخت لگے، وہ کدھر گئے؟ وہ بھلے لگے ہوں گے لیکن دوسرے، تیسرے، چوتھے سال ان کا کیا ہوتا ہے کسی کو نہیں پتا۔ تو گورنمنٹ کو 3-4 کام کرنے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو اویلیبل آپ کے ڈیزگنیٹڈ سرکاری جنگلات ہیں ان کو پودے لگائیں۔ دوسرا، لگانے کے بعد ان کو بھول نہ جائیں، اور یہ عام لوگوں کا بھی فرض ہے، حکومت کا بھی، کم از کم 4-5 سال ان کی نگہداشت کریں، ان کی دیکھ بھال کریں۔ اور تیسرا، آپ نے بڑی اہم بات کی جو ٹمبر مافیا اور سمگلنگ کی۔ اچھا، میرے خیال میں اب ٹمبر سمگلنگ سے زیادہ یہ جو ہماری انپلانڈ اربنائزیشن ہے نا جی، اس نے ہمارے گرین ایریاز کو تباہ کر دیا۔ آپ میں پورا پاکستان سے گلگت بلتستان سے آپ جدھر جائیں آپ دیکھیں گے کہ شہر پھیل رہے ہیں، اور وہ پھیل کس میں رہے ہیں؟ شہروں کے قریب جو گرین ایریاز تھے۔ اب اس کی بڑے کمپلیکیٹڈ اثرات ہیں، ایک تو جنگلات کم ہو رہے ہیں، ماحول خراب ہو رہا ہے، جو اسموگ آپ کا اچانک آنا شروع ہوا ہے، کیوں ہوا ہے؟ اربن سپرال ہوا ہے۔ جب اربن ایریا ان ریگولیٹڈ طریقے سے بڑھتے ہیں، گرین ایریاز کم ہوتے ہیں، تو ایک چین ریئیکشن شروع ہوتا ہے جو کسی کے قابو میں نہیں رہتا۔ تو اسی لیے صرف ایک، اور آپ کو تیسری چیز آف کورس جو اللیگل کٹنگ ہوتی ہے، ہمارے یہاں سوشل میڈیا پہ تصویریں آتی دور دراز کی جنگلات کی ویلیز میں، نام نہیں لوں گا، وہاں پہ کٹائی ہو رہی ہے انفارچونیٹلی۔ اب اس میں ایکسیسیبلٹیز کے ایشو ہیں، کچھ جینوئن ایشوز بھی ہیں۔ دیکھیں جو لوگ وہاں رہتے ہیں، میں پھرتا ہوں سردیوں میں -5 ٹیمپریچر ہوتا ہے، اگر آپ کو الٹرنیٹ انرجی سورسز نہیں دیں گے تو انہوں نے کچھ تو کرنا ہے۔ تو یہ سارا بڑا کمپلیکیٹڈ، اس کے جسے کہتے ہیں سمپلسٹک سولوشن نہیں ہے۔ ہمیں ایک لانگ ٹرم پلان کر کے، ملٹی سیکٹر اپروچ لے کے، اور لوگوں کو ساتھ ملا کے، اور تمام لیول گورنمنٹ کو ملا کے چلنا ہوگا، ورنہ جو ہمارا کلائمیٹ کرائسس ہے اس کی مینیفیسٹیشن آنا شروع ہو گئی ہیں۔ ہر تیسرے چوتھے سال اللہ معاف کرے سپر فلڈز آتے ہیں۔ اگر آپ جی بی میں جائیں، پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں 3000 سے زیادہ گلیشیل لیک موجود ہے۔ تو یہ سارے ایشوز ہیں سر جن کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ جی بہت شکریہ سید محبوب صاحب، بڑی تفصیل سے بتا رہے تھے کہ وہ سے اقدامات ہیں جو حکومت کے اینڈ پہ لیے جانے چاہیے، تب جا کے ہم کلائمیٹ چینج کے بڑے چیلنج سے نمٹ پائیں گے۔ ناظرین، آج کے پروگرام پہ یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔